الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم و برادران عزیز، اللہ رب العالمین کی نظروں میں تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ قربت کا درجہ، محبوبیت کا درجہ جو حضرات انبیاء علیہم السلام کو حاصل ہے وہ کسی اور کو نہیں. اور پھر حضرات انبیاء علیہم السلام میں امام الاولین والآخرین سید الکونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو درجہ اور جو مقام اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، جو عزت اور رفعتیں اللہ نے عطا فرمائی، آپ اس میں بے نظیر اور بے مثال ہیں. اور ایسا درجہ اللہ تعالیٰ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بلند فرمایا، ایسا بلند فرمایا کہ قیامت تک کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند ہوتا رہے گا. اور اس کو بلند کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا طریقہ جاری فرمایا کہ کوئی انسان آپ کا ذکر کرے یا نہ کرے، آپ کا ذکر خود بخود بلند ہوتا رہے گا، ہوتا رہے گا، ہوتا رہے گا قیامت تک کے. وہ کیسے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اپنے ساتھ جوڑ دیا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ لا محالہ ہوگا، ورنہ تذکرہ ادھورا ہے، بات ادھوری ہے. آپ اذان کو دیکھ لیں، آپ نماز کو دیکھ لیں، آپ دعا کو دیکھ لیں، بہت ساری اس کی نظیریں ہیں کہ جب تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا جب علم بلند ہوتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو فوراً بعد اشہد ان محمد الرسول اللہ. پوری دنیا میں 24 گھنٹے جتنے بھی دنیا میں ممالک ہیں
24 घंटों में कोई मिनट और कोई वक्त ऐसा नहीं है कि जिसमें मीनारों से अल्लाह ताला का और जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र बुलंद न हो रहा हो। कहीं पर दिन, कभी कहीं पर रात, कहीं पर 2 घंटे का फर्क, कहीं 4 घंटे का फर्क, कहीं 8 घंटे का, कहीं 12 घंटे का। अगर देखा जाए तो 24 घंटे इसका तज़किरा हो रहा है और अल्लाह ताला का जिक्र बुलंद हो रहा है, और उसके साथ अल्लाह ने अपने हबीब के तज़किरे को जोड़ दिया कि महबूब अब आप को फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। जब मुसलमान मेरा जिक्र करेंगे तो मेरे जिक्र के बाद फौरन बाद आपका जिक्र भी होगा, और ये जिक्र करना उनके लिए लाजमी और जरूरी है। आप नमाज को देख लें, सारी दुनिया में मुसलमान नमाज पढ़ते हैं, अत्तहियात पढ़ते हैं, अत्तहियात के बाद फिर दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, तज़किरा हो रहा है, दुआ मांगते हैं, अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम तबारकता रब्बना व तआलीत या ज़ल जलाली वल इकराम, फिर दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। बहरहाल मैं ये अर्ज कर रहा था कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा, आपका मकाम, आपका मर्तबा अल्लाह ताला ने बुलंद रखा है, बुलंद। इसी तरीके से जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन लेकर आए, आपकी जो तालीमात हैं, आपके जो अक़वाल, आमाल और अहवाल हैं, वो क़यामत तक के लिए मुसलमानों के लिए काबिल इत्तिबा हैं। उसमें किसी कमी की गुंजाइश नहीं है, उसमें किसी इजाफे की गुंजाइश नहीं है। जिस तरह आपको अल्लाह ताला ने खातमुन नबीयीन बनाकर मबऊस फरमाया है, अंबिया के सिलसिले को आप पर खत्म कर दिया है, इसी तरीके से आप जो दीन लाए वो दीन तमाम के तमाम अदियान पर गालिब है। आज किसी आदमी के लिए तौरात को देखने की, पढ़ना तो बहुत दूर की बात है, देखने की भी इजाजत नहीं है। ज़बूर के पढ़ने की, उसको देखने की इजाजत नहीं है। इंजील को देखने की, पढ़ने की इजाजत नहीं है। क्यों? इसलिए कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो किताब लेकर आए और आप पर जो किताब उतरी है वो कामिल और मुकम्मल है। देखे तो उस वक्त जब उसमें कोई कमी महसूस हो रही हो, जिंदगी का कोई गोशा, पैदा होने के बाद से लेकर मरने दम तक के जिंदगी का कोई गोशा ऐसा नहीं है कि जिसमें हमारे लिए जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से वाज़े तालीमात न हो, हमें पता न चल रहा हो कि इस मौके पर करना क्या है। ऐसा नहीं। यहां तक के वो बातें जो आम तौर पर घरों में माँ बाप बताया करते हैं और बचपन में सिखलाया करते हैं, कुर्बान जाएं जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आपने अपनी उम्मत को उन बातों की भी तालीम इरशाद फरमाई। अगर देखा जाए तो उन बातों के बताने की जरूरत नहीं है, उसकी तालीम तो माँ बाप देते हैं घर में। चुनाचे अबू दाऊद शरीफ में रिवायत है, अबू दाऊद जो है वो सिहाह सित्ता में इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह की सुनन अबी दाऊद के नाम से मशहूर किताब है। एक यहूदी ने जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद पर और आपकी इस हिदायत पर कुछ सहाबा के सामने एतराज किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हमें यहां तक भी बतलाया कि इस्तिंजा करने का तरीका क्या है, और पत्थर से अगर इस्तिंजा किया जाए। ये मैं बात बता रहा हूं, आप में से अक्सर को भी ये बात नहीं पता होगी। पहले जमाने में पत्थर होते थे, अब उसकी जगह टिश्यू पेपर आ गए। पत्थर से इस्तिंजा करने का तरीका सर्दी में अलग है, गर्मियों में अलग है। हमें ये बात नहीं मालूम। पत्थरों से इस्तिंजा करने का तरीका सर्दियों में अलग है। इसको मुहद्दिसीन की इस्तिलाह में इकबाल और इदबार से ताबीर करते हैं। खैर, तो उस यहूदी ने सहाबा के सामने एतराज किया कि तुम्हारे नबी तो बहुत अजीब नबी हैं,
وہ تو تمہیں استنجا کرنے کا بھی طریقہ بتلاتے، اتنی چھوٹی بات بھی بتاتے. تو یہ بات بطور اعتراض کی تھی. ہمارے جیسا کوئی آدمی ہوتا تو کھسیانی بلی کی طرح ہنس رہا ہوتا، بغلے جھانک رہا ہوتا. صحابہ تو صحابہ تھے نا، صحابہ نے حضور سے دین سیکھا، صحابہ نے حضور سے دین سیکھا. صحابہ نے رسموں پر عمل نہیں کیا، رسومات پر عمل نہیں کیا. انہوں نے نبی کی زندگی کو دیکھا، نبی کی معاشرت کو دیکھا، عبادات کو دیکھا، معاملات کو دیکھا، انفرادی زندگی، اجتماعی زندگی، گھر کی زندگی، خانگی زندگی، باہر کی زندگی، وہ صحابہ کے سامنے تھی اور وہ اس پر مر مٹتے تھے. ہمیں تو چاہیے میٹھی میٹھی چیزیں، میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو. ہمارا تو مسئلہ یہ ہے، صحابہ کا معاملہ یہ نہیں تھا. صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی کو جس طریقے سے دیکھا اور اس پر عمل کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ کہہ دیا اور اس پر مہر لگا دی، الصحابی کالنجوم بِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ. دیکھو یہ جتنے میرے صحابہ، اس میں چھوٹے بڑے کی کوئی تفریق نہیں ہے. وہ صحابی کے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی ہے وہ ستاروں کے مانند ہیں. تم جس کی بھی اقتداء کرو گے، جس کی بھی اتباع کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں کامیاب فرما دیں گے. جس صحابی کی بھی تم اقتداء کرو گے، جس کی بھی اتباع کرو گے، دنیا میں اور آخرت میں اللہ تعالیٰ تمہیں سرخرو فرما دیں گے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے جیسا کوئی آدمی ہوتا تو کہتا ہاں واقعی بات تو صحیح ہے. لیکن صحابی نے کیا کہا؟ وہ صحابہ جب بیٹھے تھے، اس یہودی نے جب اعتراض کیا کہ تمہارے نبی تو تمہیں استنجے تک کی باتیں بتاتے ہیں، یہ کوئی باتیں بتانے کی ہے. یعنی یہ جو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو تمہارا دین ہے اس میں یہ ایسا ہی ہے، استنجا اس طرح کرو، استنجا اس طرح مت کرو. تو صحابی نے جواب دیا، فرمایا کہ یہی ہمارے نبی کا بہت بڑا معجزہ ہے کہ نبی نے ہمارے بڑی بڑی باتیں تو بہت دور کی، چھوٹی باتیں بھی ہمارے سامنے بیان کی ہیں. تو جو نبی چھوٹی باتوں کو بیان کر رہا ہے وہ بڑی باتوں سے کیسے پردہ نہ اٹھائے اور وہ بڑی باتیں کیسے امت کے سامنے نہ لائے. نبی نے تو ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی بتائی ہیں امت کو. تو یہ تو ہمارے نبی کا کمال معجزہ ہے، یہ تو ہمارے نبی کا کمال ہے، یہ آپ کا نقص نہیں ہے، یہ شان ہے ہمارے نبی کی. بڑی بڑی باتیں تو اپنی جگہ، چھوٹی باتیں جن کے عام طور پر گھر میں ماں باپ تعلیم دیتے ہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ان باتوں کی بھی تعلیم دی، وہ باتیں بھی سکھلائی ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ ہر زمانے کے لیے، ہر طرح کے لوگوں کے لیے، ہر طرح کا مزاج اور ہر طرح کی ذہنیت رکھنے والے لوگوں کے لیے قابل عمل اور باعث نجات ہے. وہ ایسا کامل و مکمل دین چھوڑ کر گئے، اب اس میں مزید کسی کمی پیشی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ اس کی کسی کو اجازت ہے. تو اصل جو چیز ہے وہ ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. محبت کے بعد آپ کی اتباع، اور اگر یہ محبت اتباع سے اگر خالی ہو تو کوئی فائدہ نہیں. پھر میں جملہ دہرا رہا ہوں، یہ محبت اگر اتباع سے خالی ہو، نبی کی تقلید اور پیروی سے اگر خالی ہو، پھر کچھ نہیں. پھر یوں سمجھ لیں کہ ایک دھوکہ ہے اور اس دھوکے میں ہم مبتلا ہیں. میں نے اس کی کئی مثالیں پہلے آپ کے سامنے میں بیان کرتا رہا ہوں. اسی مہینے ربیع الاول کے مہینے میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر ہیں، آپ حضرت فاطمہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما رہے ہیں کہ یا فاطمہ انقذی نفسکی من النار، اے فاطمہ اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ. کہیں اس گھمنڈ میں نہ رہنا کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہوں اور میں آپ کے لخت جگر ہوں، لہذا قیامت کے دن میری تو بخشش ہو گئی. اس دھوکے میں نہ پڑنا.
میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے تمہیں نہیں بچا سکوں گا۔ اس چکر میں مت رہنا کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہوں، نہیں، عمل کرو گی نجات پا جاؤ گے۔ تو صرف یہ نبی سے نسبت جو ہے وہ کافی نہیں ہے، اور محبت بیٹی کی باپ سے اور باپ کی بیٹی سے کیا محبت ہے، ہم اور آپ بھی بیٹیوں والے ہیں، ہمیں معلوم ہے، لیکن آپ نے صاف فرما دیا کہ اس محبت کے بھروسے پہ مت رہنا۔ اب آپ یہ کہہ دیں کہ جی مجھے تو نہ نماز کی ضرورت ہے، نہ روزے کی ضرورت ہے، نہ حلال حرام کی ضرورت ہے، میرے یہاں تو بس میلاد ہوتا ہے، بس میں تو بخشایا ہوں۔ میں بہت سنجیدگی سے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنی عمر ضائع کر رہے ہیں دھوکے میں، جب آنکھ کھلے گی ہاتھ ملتے رہیں گے، وقت گزر چکا ہوگا۔ بالکل بات صاف صاف کر رہا ہوں، اس دھوکے میں نہ رہیں، نبی کی زندگی کو اپنائیں، نبی کے اسوہ حسنہ کو فالو کریں۔ پچھلے جمعے میں نے عرض کیا تھا دو باتیں الگ الگ ہیں، دونوں باتوں کو سمجھنا ہے۔ ایک بات تو تقریباً میں نے پچھلے جمعے ذکر کر دی تھی، ایک ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی کی اتباع اور پیروی۔ جناب نبی، میرے الفاظ میں بہت سوچ سمجھ کر بول رہا ہوں، بہت غور سے آپ بھی سمجھیں میرے الفاظ کو۔ ایک ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی کی اتباع۔ حضرت وہ تو بڑے بڑے اولیاء اللہ کے بس میں نہیں ہے، ہم اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ میں نے اس کی مثالیں آپ کو پچھلے جمعے بتائی تھی، پتہ نہیں آپ کو یاد ہے کہ نہیں۔ حضور کی جیسی عبادت تھی ہم نہیں کر سکتے، حضور کا جیسے تقوی تھا ہم وہ اختیار نہیں کر سکتے، حضور جس طریقے سے مسلسل روزے رکھتے تھے بغیر افطار اور بغیر سحری کے ہم نہیں کر سکتے، نہ ہمیں حکم ہے۔ ایک ڈھیلا پاس ہوتا تھا وہ خرچ کر دیتے تھے، ایک ڈھیلا رکھنا گوارا نہیں تھا، ہمارے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ ہمارے لیے یہ حکم یہ ہے، سمجھ رہے ہیں بات؟ یہ نہیں، ہمارے لیے حکم یہ ہے پورا کا پورا مال مت دو کہ اگلے دن جو ہے نا لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، اپنے لیے بھی کچھ روک کے رکھ لو تاکہ کل کلا کسی سے بھیک مانگنے کی ضرورت نہ پڑے۔ ہمارے لیے حکم یہ ہے۔ نبی کے دسترخوان پر کبھی دو کھانے جمع نہیں ہوئے، دو کھانے جمع نہیں ہوئے، اور ہمارے ہاں جو دعوتیں ہوتی ہیں دعوتوں میں جو بوفے سسٹم ہے اس میں تو جو ہم ہاتھ مارتے ہیں، جو تباہی مچاتے ہیں، الامان بالحفیظ، اللہ پناہ میں رکھے، کیا ہے یہ نبی کی ذاتی زندگی کی اتباع ہے؟ نہیں۔ تو حضرت نبی کی ذاتی زندگی پر تو اولیاء اور اللہ کے جو نیک بندے ہیں وہ بھی عمل نہیں کر سکتے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، نام آپ نے سنا ہوگا، صرف میں نام ذکر کر دیتا ہوں، حالات آپ جانتے ہیں ان کے، کون ہے یہ، کون سی یہ ہستی تھی، کہاں بستی تھی، یہ آپ جانتے ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں ایک ایک وقت میں 10-10 ہزار لوگوں کا اجتماع ہوتا تھا، اور اتنا بڑا دسترخوان لگتا تھا، باقاعدہ کچن تھا، کھانا پکتا تھا متوسلین اور مریدین کے لیے، جو لوگ آتے تھے دور دراز سے اپنی اصلاح کے لیے حضرت کی خانقاہ میں پڑاؤ ڈالتے تھے۔ تو ایک مرتبہ اچانک حضرت کو خیال آیا کہ میں ذرا سا دیکھوں تو صحیح کہ یہ کچن میں یہ جو مریدین آئے ہوئے ان کے لیے پکتا کیا ہے۔ ایک دن اچانک کچن میں چلے گئے، وہ جو ذمہ دار تھا آدمی اس سے پوچھا، ہاں بھئی کیا پکاتے ہو روزانہ؟ کہا حضرت روٹی اور گوشت۔ کہا کہ روزانہ روٹی گوشت؟ کہا کہ جی۔ سمجھ لیجئے گا بات غور سے، جی روزانہ۔ تو ایک سرد آہ کھینچی اور فرمایا کہ نبی
کو تو نبی نے تو کبھی کبھار گوشت کھایا ہے, کبھی کبھار کسی نے دعوت کر دی تو گوشت کھایا, اور یہاں روزانہ گوشت پک رہا ہے, اور ہم یہ اصلاح کے لیے سارے لوگ آئے ہوئے گوشت توڑ رہے ہیں. فرمایا کہ آج سے گوشت بند, آج سے گوشت بند, روٹی بند. اب روٹی جو ہے, فرمایا کہ روٹی جو ہے وہ جو لے لو, اور اس جو کو پیسنے کی ضرورت نہیں ہے. جس طرح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جو کی روٹی پکتی تھی اس طرح پکاؤ. وہ کیسے کہ وہ جو لے لو, اس کو کوٹو, اور کوٹنے کے بعد اس پہ پھونک مار دو, جو کچرا ہے وہ اڑ جائے, خس و خاشاک ختم ہو جائے, اور اس کے بعد وہ ٹکیا سی بن جائے. بس اس کو آگ پر کر لو, بس آج سے یہ ہے کھانا. ٹھیک ہے حضرت, ظاہر ہے حضرت کا حکم تھا. اب وہ گوشت اور مرغن غذائیں اور یہ کڑھائی اور فرائی سب ختم. اب ظاہر ہے کہ میدا جو ہے وہ اس کا متحمل نہیں تھا. تو کچھ وقت کے بعد حضرت جب باہر نکلے, آپ نے کہا کہ بھائی یہ خانقاہ میں کوئی ذکر کی آوازیں نہیں آ رہی. پہلے تو اللہ 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 آوازیں آ رہی تھی, خانقاہ گونج رہی تھی, اور اب جب باہر نکلے تو دیکھا کوئی کر رہا ہے ہائے اللہ, ہائے. کسی کو موشن لگے ہوئے, کسی کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے, کسی کو قبض ہو رہا ہے, کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ. پہلے جو اللہ اللہ ہو رہا تھا اب ہائے ہائے ہو رہا ہے. جب تحقیق کی تو پتہ چلا, کہا کہ حضرت آپ ہی نے تو بند کرا دیا تھا, اور آپ نے کہا تھا کہ بھئی جو سنت طریقہ ہے, جو سنت طریقہ ہے, اس طریقے سے جو کو کوٹو, اور کوٹنے کے بعد اس کی ٹکیا بنا لو, اس کو پکا لو. بس وہ میدا جو ہے وہ اس کا متحمل نہیں تھا. ہم نے تو آپ کے کہنے کے مطابق آپ نے فوراً کانوں کو ہاتھ لگایا. اب میں جو بات اصل بتا رہا ہوں, آپ نے کانوں کو ہاتھ لگایا, اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کی کہ اب ہمارے جیسا کوئی آدمی ہوتا تو کیا کہتا. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, ایک آدمی جواب نہیں دے سکتا. جتنے بیٹھے نا, جتنے, ایک آدمی جواب نہیں دے سکتا, ایک آدمی. یہ جتنے بیٹھے ہیں, دعویٰ ہے میرا, ہمارے جیسا کوئی آدمی ہوتا تو سیدھا سیدھا سمپل سا جواب یہ تھا کہ ہم نے حضور کی سنت پر عمل کیا, اس کی وجہ سے پیٹ میں درد ہو گیا. اچھا, تو حضور کی سنتوں سے پیٹ میں درد ہو جاتا ہے؟ حضور کی سنت اس کا مطلب یہ کہ قابل عمل نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ہمارے جیسا کوئی آدمی ہوتا بھولا بھالا مسکین, تو وہ یہی کہتا کہ جی حضور کی سنت پر عمل کیا تھا, پیٹ میں درد ہو گیا. تو گویا کہ آپ حضور کی سنت کو آپ ملامت کا نشانہ بنا رہے ہیں. تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کانوں کو ہاتھ لگایا اور استغفار پڑھا, اور فرمایا کہ ہم نے حضور کی ذاتی زندگی کی اتباع کرنے کی جسارت کی جو ہمارے بس میں نہیں تھی, یا اللہ اس جرم کو معاف فرما. نہیں سمجھے بات آپ؟ ہم نے حضور کی ذاتی زندگی کی اتباع کی کوشش کی. ہم کہاں کر سکتے ہیں ذاتی زندگی کی اتباع؟ وہاں تو کئی دن جو ہے وہ چولہا نہیں جل رہا, کئی دن ہانڈی نہیں جل رہی, اور میں حضور کی ذاتی زندگی کی اتباع کر لوں. کہاں میں نے اتنی بڑی جرت اور جسارت کر لی؟ پھر فرمایا کہ بھائی وہی گوشت اور وہی روٹی, وہی دوبارہ سلسلہ شروع کر دو. یہ ہے فرق سمجھنے کا اور سمجھانے کا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذاتی زندگی ہے اس کی اتباع تو بہت مشکل ہے, نہیں کر سکتے ہم. ہاں, صرف اتنی سی بات ہے کہ جو اتباع سنت ہے, کیا کام کرنا ہے وہ کرو, کیا کام نہیں کرنا ہے اس سے بچو. یہ جو طریقہ ہے, جس طریقے کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اور عمل کیا, اس پر عمل کر لو, اور جس سے بچنے کا حکم دیا اس سے بچ جاؤ. حضرت اس زمانے میں اگر کوئی آدمی حرام سے بچ جائے, حرام سے بچ جائے, مکروہ سے بچ جائے, اور فرائض کا اہتمام کر لے, وہ اس زمانے کا جنید بغدادی اور شبلی نعمانی ہے. وہ حضرات تو مکروہ تنزیہی, مکروہ تحریمی کی بات نہیں کر رہا, وہ حضرات تو مکروہ تنزیہی سے اتنا بچتے تھے جتنا آج ہم حرام سے نہیں بچ رہے. میں پھر دوبارہ جملہ ریپیٹ کر رہا ہوں, وہ حضرات مکروہ تنزیہی سے ایسا بچتے تھے جتنا ہم آج
حرام سے نہیں بچ رہے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ وہ تو نوافل زندگی کا، انہوں نے نوافل کو اپنا وظیفہ بنایا تھا. ہم تو اب تک فرائض پر نہیں اترے، ابھی تو ہم فرائض سے بہت دور ہیں. تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اور آپ کی جو عملی زندگی ہے اور آپ کا جو اس میں حسنہ، میری بات یاد رکھیں، کام کی بات ہے، ہمیشہ یاد رکھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، آپ کا جو اس میں حسنہ ہے، اس میں آپ کو ایک چیز نظر آئے گی، بیلنس. کیا؟ بیلنس. کیا معنی بیلنس کا؟ اعتدال. اعتدال، افراط بھی نہیں، تفرید بھی نہیں، دو انتہائیں. یہ انتہا بھی غلط، یہ انتہا بھی غلط. درمیان کا جو راستہ ہے، اعتدال کا جو راستہ ہے، یہ نبی کی شان ہے اور یہ نبی کا پیغام ہے اور یہ نبی کی زندگی کا خلاصہ اور حاصل ہے کہ اللہ کا بھی تم حق ادا کرنے لگو، بندوں کا بھی ہے. اور وہ جملہ جو حضرت شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا میں نے آپ کو سنایا تھا، پورے دین کا خلاصہ فرمایا تھا کہ 3 باتیں اگر وہ کر لو، وہ پورے دین کا خلاصہ، وہ تمام انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کا نچوڑ اور مغز ہے. یاد ہے آپ کو وہ باتیں؟ نہیں، 3 باتیں بتائی تھی میں نے، بتا دیں. اللہ کو اطاعت سے راضی کر لو. کیا جملہ ہے، میں تو کہتا ہوں کہ سونے سے لکھنے کے قابل ہے، سونے سے لکھنے کے قابل ہے. اللہ کو اطاعت سے راضی کر لو، نبی کو اتباع سے اور سنت پر عمل کرنے سے راضی کر لو، اور مخلوق خدا کی خدمت کر کر اللہ کو راضی کر لو. یہ پورے دین کا خلاصہ اور لب لباب ہے. اطاعت، نبی کی اتباع اور مخلوق خدا کی خدمت، 3 چیزیں، یہ پورے دین کا خلاصہ ہے. اچھا جی، وقت کم ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں اپنی سند سے ایک روایت نقل کی، وہ میں آج ذکر کرنی ہے اس روایت کو، اور بہت کچھ اس روایت میں ہمارے لیے سمجھنے کی باتیں. اللہ کرے میں وقت پہ ساری باتیں ختم کر لوں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں لکھا، روایت ذکر کی کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت توجہ سے سمجھنے کی اور اہم باتیں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ جب تشریف لے کر آئے، پہلے یہ عیسائی تھے اور بڑے بڑے پادریوں سے انہوں نے اکتساب فیض حاصل کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دولت عطا فرمائی، مدینہ منورہ تشریف لائے. تو جب مدینہ منورہ تشریف لائے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ظاہر ہے کہ یہ مہاجر ہو گئے. مہاجر وہ والا مہاجر نہیں، سمجھ لیں. مہاجر کا معنی بولے نا، ہجرت کرنے والا. ہجرت کرنے والا ظاہر ہے وہاں سے چلے، ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے، تو اسلامی اصطلاح کے اعتبار سے، سنت اور حدیث کی اصطلاح کے اعتبار سے آپ مہاجر ہو گئے. اور اس وقت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کا رشتہ قائم فرمایا تھا. مواخات کا رشتہ قائم فرمایا تھا. مواخات کا معنی اسلامی بھائی. تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، آپ نے حضرت سلمان فارسی کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے دیا اور یہ کہہ دیا کہ بھائی اب یہ آپ کے دینی اور اسلامی بھائی ہیں، یہ آپ کے دینی بھائی ہیں. اب بھائی ہو گئے، اب ظاہر ہے کہ اب ساری چیزیں تقسیم ہو جاتی تھی. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، وہ ان کو گھر لے گئے اپنے. ظاہر ہے اب وہ گھر کے ایک فرد ہو گئے. اگر گھر میں پہلے 5 آدمی تھے تو اب یہ 6 گھر لے گئے. دوپہر کا وقت تھا. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دسترخوان لگایا کہ بھائی دوپہر کو کھانا تناول فرمائیں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بھائی میں تو کھا لوں گا، آپ بھی کھائیں، میرے ساتھ بیٹھیں. انہوں نے کہا کہ جی میں تو معذرت چاہتا ہوں، میں نہیں کھا سکوں گا، میرا تو نفلی روزہ ہے. بہت توجہ سے بات سمجھ لیں ذرا.
کہا کہ میرا تو روزہ ہے. انہوں نے کہا کہ اگر آپ نہیں کھائیں گے تو میں بھی نہیں کھاؤں گا. آپ نہیں کھائیں گے تو میں بھی نہیں کھاؤں گا. ایسے تو پھر ایسے. اور مہمان کا نفلی روزہ توڑوانے کی اجازت ہے چند شرائط کے ساتھ. وہ مسائل میں ابھی بیان نہیں کر رہا, ابھی میرے اس گفتگو سے متعلق نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ جی آپ کو بھی کھانا پڑے گا, آپ کھائیں گے تو میں کھاؤں گا, آپ نہیں کھائیں گے تو میں بھی نہیں کھاؤں گا. چنانچہ انہوں نے روزہ توڑ دیا, ان کے ساتھ بیٹھ کر دسترخوان پر کھانا کھا لیا. شام کو دسترخوان لگا, پھر بیٹھ کر ساتھ کھانا کھا لیا. اب رات کو جب سونے کا وقت آیا تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بستر لگا دیا کہ حضرت آرام کریں. انہوں نے کہا کہ آپ کا بستر کہاں ہے؟ کس طرح کے لوگ تھے, کیا یعنی یہ تذکرے کر کر ہمیں حیرت ہوتی کہ واقعی کس طرح کے لوگ تھے یہ. کہا جی آپ بھی اپنا بستر لگائیں, آپ نہیں سوئیں گے تو میں بھی نہیں سوؤں گا. انہوں نے کہا کہ بھائی میں پوری رات کو جاگتا ہوں, نفلیں پڑھتا ہوں, صبح تک کہ میرا معمول ہے میں نہیں سوتا. انہوں نے کہا کہ میں بھی نہیں سوؤں گا, میں بھی نہیں سوؤں گا. بڑی مشکل سے ان کا بھی بستر لگ گیا. تھوڑی دیر ہوئی, حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ ان کی آنکھ بند ہو گئی, اٹھے اور اٹھ کر وضو کرنے لگے. انہوں نے کہا کہ کہاں چل دیے بھائی, ابھی تو بہت رات باقی ہے, لیٹو ابھی سو جاؤ. ابھی سے کہاں اٹھ کے چل پڑے. کہا کہ ابھی رات بہت باقی ہے, پھر پکڑ کے سلا دیا. پھر جب 1/3 رات گزر گئی, سلو سے لیل 1/3 رات گزر گئی, پھر کھڑے ہو گئے. یار کیسے, ہم تو فرائض تک کے نہیں آ رہے ہیں, ہمیں تو فرض کی فکر نہیں ہے, اور یہاں نیند اپنے اوپر حرام قرار دے دی ہے. تو کہا کہ بھائی اب جب تہجد کا وقت آ گیا, 1/3 رات گزر گئی, ایک حصہ باقی رہ گیا. کہا کہ اچھا چلے اب اٹھیں, اٹھ کر آپ بھی وضو کر لیں, میں بھی وضو کر لیتا ہوں, دونوں ہم تہجد پڑھتے ہیں. اچھا جتنے دن حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں رہے, انہوں نے ایک چیز محسوس کی. انہوں نے محسوس یہ کیا کہ گھر کے اندر میاں بیوی میں کچھ گڑبڑ سڑبڑ ہے, ذہنی ہم آہنگی نہیں ہے. اور وجہ اس کی یہ کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ گھر میں عورت ہو, شادی شدہ ہو, اور اس کا اندازہ باہر آنے والے مہمان کو نہ ہو. یہ نہیں ہو سکتا. عورت شادی شدہ ہو, گھر میں ہو, تو گھر کی صفائی ستھرائی سے پتہ چل جاتا ہے, عورت کی زیب و زینت سے پتہ چل جاتا ہے, اس کے گھر کی آرائش اور آسائش سے پتہ چل جاتا ہے. آدمی صاف ستھرا رکھتا ہے, طریقے سے چیزوں کو رکھتا ہے, اپنا حلیہ اپنے شوہر کے لیے صحیح طریقے سے بناتا ہے. انہوں نے اندازہ لگا لیا. اچھا بڑی عمر کے تھے. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ 250 سال ان کی عمر تھی. کتنی؟ 250 سال ان کی عمر تھی. اور جب اسلام انہوں نے قبول کیا تو تقریباً 200 سال گزر چکے تھے. اب ایسا آدمی کہ جس نے اتنا لمبا عرصہ گزارا ہو, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ بیوقوف ہوگا؟ وہ تو چلتے ہوئے آدمی کے نشانات دے کر بتلا دے گا کہ بندہ کیسا ہے. تو ظاہر ہے بہت بوڑھے تھے, ساری چیزیں, گھر کا ماحول بتا رہا تھا کہ یہاں میاں بیوی میں گڑبڑ سڑبڑ ہے, معاملات خراب ہیں یہاں پر, وہ چیزیں پتہ ہی نہیں چل رہی جو ہے گھر میں ہونی چاہیے. تو ایک دن اپنی بھاوج سے پوچھ لیا, سمجھ گیا نا بھاوج, ایک دن اپنی بھاوج سے پوچھ لیا کہ بھائی تم نے اپنی کیا حالت بنا رکھی ہے. انہوں نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے, تمہارے جو بھائی ہیں ان کو عبادت سے فرصت نہیں ملتی, ان کو ہمارے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے, تو ہم کس کے لیے بناؤ سنگار کریں, کس کے لیے ہم زیب و زینت کریں, کس کے لیے ہم تیار ہوں. ان کا کام تو سے عبادت, نماز, روزہ, قرآن, یہ ساری چیزیں ہیں, ان کو تو ان چیزوں سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے.
سمجھ گئے کہ معاملہ گڑبڑ ہے. خیر ایک آدھ دن گزر گیا. اس گزرنے کے بعد پھر یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، جب یہ ساری باتیں ہو گئیں، ان کا زبردستی روزہ بھی توڑوا دیا، رات کو زبردستی ان کو سلا بھی دیا، تہجد کے وقت ان کو اٹھا کر کھڑا کر دیا. جب یہ ساری باتیں ہو گئی تو اگلے دن حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ہمدردی اور خیرخواہی کے ساتھ ان کو کچھ نصیحتیں فرمائی. کیا فرمایا؟ وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لَزُورِكَ عَلَيْكَ حَقًّا فَاعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍ حَقًّا. فرمایا کہ دیکھو بھائی، میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی. آپ نے فرمایا کہ بیوی کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے، وَلِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہاری آنکھ کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے آنے والے مہمان کا بھی تم پر حق ہے. فَآتِ كُلَّ ذِي حَقٍ حَقًّا، بخاری کے الفاظ ہیں فَآتِ كُلَّ ذِي حَقٍ حَقًّا، ہر حق والے کو اس کا حق دینا، یہ ہے دین. ہر حق والے کو اس کا حق دینا. اللہ کا حق ادا کر رہے ہیں تو اتنا انہماک نہ ہو کہ بندوں کے حق تلفی ہو رہی ہے. بندوں کا حق ادا کرنے پر آئے تو ایسا نہیں کہ اب اللہ کا حق مارا جا رہا ہے. نہیں، بیلنس، توازن، مساوات، اعتدال. اللہ کا بھی حق ادا کرو، بیوی کا بھی حق ادا کرو، بچے کا بھی حق ادا کرو، پڑوس کا بھی حق ادا کرو، ملنے جلنے والوں کا بھی حق ادا کرو، محبت کرنے والوں کا بھی حق ادا کرو، آنے والے مہمانوں کا بھی حق ادا کرو. ایک انتہا کی طرف چلتے رہنا اور دوسری تمام چیزوں کو چھوڑ دینا، یہ دین کا مزاج نہیں ہے. پتہ نہیں آپ میری یہ بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ یہ دین کا مزاج نہیں ہے. ہر حق والے کو اس کا حق ادا کرنا اور ہر حق والے کو اس کا حق دینا جو شریعت نے حکم دیا ہے. جب یہ ساری باتیں سمجھا دی، کہا کہ چلو اب چلتے ہیں نماز کے لیے فجر کی مسجد نبوی میں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی اور نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کی ساری باتیں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ جو آپ نے میرا بھائی بنایا ہے، دینی بھائی، انہوں نے تو میرے ساتھ یہ کام کیا، انہوں نے تو میرے ساتھ یہ کام کیا، میرا روزہ تھا وہ توڑوا دیا، رات کو میرا عبادت کرنے کا معمول تھا وہ چھوڑوا دیا. ساری بات بتا دی. یعنی ایک شکایتی انداز میں حضور کے سامنے ان ساری باتوں کا تذکرہ فرمایا. حضور نے ایک بات اور ایک جملہ ارشاد فرمایا اور وہ ارشاد فرما کر ان معاملات پر ایک مہر لگا دی. کیا فرمایا؟ فرمایا کہ قد صدق سلمان نے سچ کہا. بس مہر لگ گئی، ختم. سلمان نے سچ کہا. وہ جو تمہیں نصیحت کی ہے وہ سچ پر، حق پر مبنی ہے. یہی میرے دین کا خلاصہ ہے، یہی شریعت کا خلاصہ ہے. اب ہمارے ہاں تو توازن نہیں ہے نا، ساری گڑبڑ یہاں سے ہوتی ہے کہ توازن نہیں ہے. اب بیوی سے محبت کی اور وہ محبت پھر اتنی ہو گئی کہ اب ماں کی حق تلفی شروع ہو گئی. اس کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ ہر ایک کو اپنے اس سرکل میں رکھنا، ہر ایک کو اپنے اس دائرے میں رکھنا جس کے لیے شریعت نے وہ دائرہ مقرر کیا ہے. اس دائرے کو کراس کرنا، اس حد سے تجاوز کرنا، یہ نبی کی تعلیم نہیں ہے، یہ آپ کی خواہشات نفسانیہ ہیں. اب بیوی کی طرف مائل ہو گئے تو بیوی کی طرف اتنا جھکے کہ اب ماں کی طرف اتنا جھکے کہ اب بیوی کی حق تلفی شروع ہو گئی. یہ اعتدال کی تعلیم کہاں سے ملے گی؟ یہ بیلنس رکھنا تمام کی تمام چیزوں کو، اس کی تعلیم کہاں سے ملے گی؟ یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا خلاصہ اور نچوڑ ہے. غلو کی اجازت نہیں ہے، تعدی کی اجازت نہیں ہے. تو میرے عرض کرنے کا منشا یہ ہے، میری جو ساری بات کا خلاصہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو احکامات عطا فرمائے، وہ بڑے موٹے سے سیدھے سادے سے ہیں. ہم بہت زیادہ ڈیپ میں اور بہت زیادہ گہرائی میں تو ہم نہ چل سکتے ہیں نہ جا سکتے ہیں، نہ ہمارا مزاج ہے. سیدھی سی بات یہ ہے، موٹی باتیں. بھئی حلال کو اختیار کرو، حرام سے بچو، جو جائز ہے وہ کرو، جو ممنوع ہے اس سے بچو، اور جو طریقہ زندگی میں تم کرنے جا رہے ہو
اس کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کر لو، بس انشاءاللہ دنیا میں بھی سرخرو ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی سرخ ہو جاؤ گے۔ اور اتباع سنت کی سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان دنیا اور آخرت میں سرخرو ہو جاتا ہے اور اللہ اسے اپنا تقرب نصیب فرما دیتے ہیں۔ یہ ہے ساری باتوں کا خلاصہ۔ اللہ تعالیٰ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آپ کے نقش قدم پر اللہ تعالیٰ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو افراط اور تفرید ہے، جو غلو ہے اور حد سے جو تجاوز ہے، چاہے وہ جس طریقے سے بھی ہو، اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرما کر اعتدال کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔